अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज की मेजर डेवलपमेंट पे बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला केपीके के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। ख्याल रहे कि हाल ही में अली अमीन गंडापुर की जानिब से इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान पर इल्जामात लगाए गए थे, जबकि जवाब में अलीमा खान ने भी उन पर इल्जामात लगाए थे। अब ये इल्जामात किस हद तक सच हैं या झूठ हैं, ये वक्त आने पर ही इसका फैसला हो सके। नाजरीन, मैं अपनी पिछली वीडियोस पर ये कहता चला आ रहा हूँ कि इनको हटाए जाने का इम्कान है, यानी अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने का इम्कान है। अब अली अमीन गंडापुर का इतना बड़ा स्टांस और इतना कुछ ये इतना बड़ा कह देना कि बानी पीटीआई इमरान खान की बहन जो अलीमा खान है वो एजेंसीज की एजेंट है, यानी ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अच्छा, इसमें उन्होंने भी ये कहा, अलीमा खान ने भी कहा कि ये भी बहुत सारा एजेंसियों का साथी है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे कि भाई कोई ऐसी मूवमेंट बनाओ जिसकी वजह से मेरी रिहाई के इम्कानात हो सके, बल्कि पंजाब में भी कारकुनान गिरफ्तार होते रहे, उन्होंने कभी भी कोई स्टांस ऐसा नहीं लिया। सोहेल अफरीदी एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि वो जब वजीर आला बनेंगे तो फिर नई लॉबीज बनेंगी और नई लॉबीज शायद उम्मीद है कि बानी को रिहाई में मदद। 26वीं तरमीम पर आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसका क्या बना, उसका खुलासा मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। नाज़रीन, कुछ यूँ था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। उसमें जस्टिस मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा थे। हामिद खान एडवोकेट ने दलाइल का आगाज़ किया और मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम रात के वक्त पार्लियामेंट में लाई गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि पहले बेंच की तश्कील पर मुआवनत करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अच्छा हुआ या बुरा, इन मेरिट्स को अभी रहने दें। हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं मेरिट्स पर नहीं जा रहा, सिर्फ कुछ हक़ाइक़ बता रहा हूँ। हम इस केस की फुल कोर्ट ही समाअत चाहते हैं। फुल कोर्ट वो वाली जो 26वीं तरमीम के वक्त थी। इस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनेगा। मौजूदा बेंच के तमाम जजेस भी उस वक्त मौजूद थे। इस्तदा है कि बाकी उस वक्त के 8 जजेस को भी शामिल किया जाए। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप मुत्तफिक हैं इस वक्त 26वीं तरमीम का हिस्सा है या नहीं। हामिद खान ने जवाब दिया कि अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे दे तो ये पहले दिन से ही ख़त्म तस्वुर होगी। मजीद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जब तक कलअदम ना हो जाए तब तक तो आइन का हिस्सा है ना। इस वक्त आप दलाइल इस तरमीम को आइन का हिस्सा मानते हुए देंगे। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने खड़े हुए हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। हामिद खान ने मौका अख्तियार किया कि 26वीं आइनी तरमीम गैर ज़रूरी जल्दबाजी में मंजूर की गई। 20 और 21 अक्टूबर 2024 की दरमियानी शब तरामीम कौमी असम्बली में पेश हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खान साहब, ये तो बेंच की तश्कील के हवाले से दलाइल नहीं है। आप पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दीजिए, जब मरकज़ी केस सुनेंगे तब आप इस हवाले से दलाइल दीजिएगा। नाज़रीन, इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि हामिद खान साहब बार बार 26वीं तरमीम के बारे में बात करते रहे, लेकिन जजेस का मौक़िफ़ यह था कि आप सिर्फ पहले बेंच पर बात करें कि क्या ये बेंच ठीक है या नहीं। नाज़रीन, हामिद खान ने कहा कि ये बहुत अहम मामला है, तरामीम मंजूर होने का तरीक़ाकार पर बात कर रहा हूँ। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि चलें हम मान लेते हैं कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, आप बेंच की तश्कील पर दलाइल दीजिए। फिर वही बात नाज़रीन जो मैंने पहले कही कि बेंच की तश्कील पर बात करें, वो करें और अभी 26वीं तरमीम पर बात न करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन पर इन्हिसार करते हैं, वकला भी आइन पर इन्हिसार करते हैं। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन ही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फ़िलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। आप 26वीं आइनी तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं तभी चैलेंज किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान को हिदायत की कि मरकज़ी केस को नहीं फ़िलहाल सुन रहे, फ़िलहाल फुल कोर्ट के दरख्वास्त पर दलाइल दें। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़िलहाल बात नहीं कर रहा कि 26वीं आइनी तरमीम के नुकात कैसे आइन के ख़िलाफ़ हैं। 26वीं आइनी तरमीम से इख्तियारात पर पड़े असरात से आगाह करना चाहता हूँ। 26वीं आइनी तरमीम के बाद बेंचेस बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस से पहली बार वापस लिया गया है। हामिद खान साहब ने कहा कि 1955 से लेकर यानी अभी 2024 तक ये इख्तियार तमाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हुआ करता था, लेकिन अब ये अदालतों को तकसीम कर दिया गया। आइनी और हैं, दूसरी और हैं।
یعنی آج تک یہ نہیں ہوا۔ حامد خان نے جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کس بینچ نے کیس سننا ہے، ہم کس اختیار سے فل کورٹ تشکیل دیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ کی تشکیل پر کوئی قدغن نہیں۔ 26ویں ترمیم میں کہاں لکھا ہے جوڈیشل آرڈر نہیں ہو سکتا؟ یہ تمام باتیں جو حامد خان صاحب کو کہنی چاہیے تھی، جسٹس عائشہ ملک نے بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ کا کہنے کا مقصد میرا خیال ہے خان صاحب یہ ہے، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ عام مقدمات میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کیس میں کیوں نہیں؟ جس پر جسٹس نعیم الدین افغان نے کہا کہ حامد خان صاحب مگر آپ نے تو اپنی استدعا میں یہ مانگا ہی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اس کی وضاحت جسٹس عائشہ ملک نے کر دی۔ مزید جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہمیں آئین کے متن سے بتائیں کہ ہم فل کورٹ کا آرڈر کیسے کریں، کیا ہم یہ آرڈر آرٹیکل 187 استعمال کر کے دیں؟ حامد خان نے استدلال کیا کہ جی بالکل آرٹیکل 187 کے تحت عدالت اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ جسٹس مندو خیل نے پوچھا کہ فرض کریں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ مان لیں تو آپ مطمئن ہوں گے؟ حامد خان نے جواب دیا کہ آئینی بینچ کا تصور آپ نے 26ویں ترمیم سے دے دیا ہے۔ جسٹس مندو خیل نے کہا کہ ہم نے نہیں دیا، پارلیمان نے دیا ہے، ہم پر نہ ڈالیں۔ حامد خان نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرٹیکل 191A کو بھول جائیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ بھول جائیں تو پھر آئینی بینچ ہی ختم، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ بات تو ٹھیک ہے ان کی، انہوں نے صحیح کہا کہ پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس پر جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم اسے بھول جائیں تو پھر آج سپریم کورٹ کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اگر اس آئینی بینچ کا وجود ختم ہو جائے تو پھر ہم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنا تو ٹھیک تھا جسٹس امین الدین خان صاحب کا کہ اگر یہ واقعی آئینی بینچ ہی ختم ہو گیا تو آرڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے آپ کو پوری سماعت کی رویداد بتائی اور سنائی کہ وہاں پہ کیا ہوا عدالت کے اندر، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو مکمل منو ان جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ذرا پی ٹی آئی کی وہ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی تھیں پروگرام کے شروع میں، کہ اچھی بات یہ ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج پروسیکیوشن بیک فٹ پہ چلا گیا، لیکن انہوں نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ چودھری صاحب آپ کے گھر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہ مذاق خیز سی بات تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا۔ آج ہائی کورٹ نے ان کے تمام کیسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ اعجاز چودھری صاحب امید ہے کہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری خبر جو میں بری کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور 11 تاریخ کو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے ایک بری خبر۔ لیکن آپ ذرا نوٹ فرمائیے کہ جب بھی علیمہ خان اڈیالہ جیل جاتی تھی تو ان کے دائیں بائیں پولیس، بہت زیادہ پولیس ہوتی تھی، لیکن اس وقت تک یہ آرڈر جاری نہیں ہوا اور وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج عدالت نے یہ آرڈر جاری کر دیا۔ ناظرین، میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو نورین خان، عمران خان صاحب کے پیغامات جو جیل کے اندر سے آئیں گے وہ منوان آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن امید یہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز بیل ہو جائے گی، یعنی اگر وہ وہاں پہ آ جاتی ہیں، پیش ہو جاتی ہیں تو وہ بیل بھی ہو جائے گی، یہ بھی ایک توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد، یعنی جہاں پہ ویپن لے کر پھرنا یا ویپن استعمال کرنا یا ویپن لہرانا اس کی پابندی ہے۔ لیکن کل رات کیا ہوا؟ کل رات ایک لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں احسان الہی، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ ایف بی آر کے افسران زخمی ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس کا نوٹس لے لیا اور نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا۔ ناظرین، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، امن کی بات، ہر جگہ پہ امن کی بات چل رہی، تو اسپیشلی اسلام آباد تو ایک امن کا گہوارہ ہے، ایک امن کا شہر ہے جہاں پہ پابندی ہے کہ ویپن نہیں لہرا سکتے، ویپن رکھ نہیں سکتے۔ وہاں ویپن کہاں سے آ گیا؟ اور ایک ٹارگٹ کلنگ کی گئی، کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو کل کی ویڈیو میں یہ محرکات ضرور بتاؤں گا کہ اثر محرکات کیا تھے، لیکن آپ تک یہ خبر دینا ضروری تھی کہ وہاں پہ لینڈ ریکارڈ کے ڈائریکٹر کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب ذرا آتے ہیں غزہ پر۔ یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ امن کی بات کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں جو امن پسند شہری ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ناظرین، جو امریکہ کے یہودی ہیں اور آسٹریلوی شہری، وہ اسرائیل سے نالاں ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ یہودیت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔
انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جیسے روس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اسی طرح اسرائیل پر پابندیاں عائد کی۔ ناظرین اب ذرا سوچئے کہ اسرائیل میں بھی یہودی بستیاں اور امریکن یہودی ان سے زیادہ امیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے جو یہ غزہ میں حال کیا ہے یہ انسانیت سوز جو واقع ہوئے ہیں، قتل کیے گئے بچوں کو، نسل کشی کی گئی، عورتوں کو مارا گیا، بڑوں کو مارا گیا، یہ یہودیت نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر اسرائیل پہ پابندی لگا دی جائے۔ ناظرین واشنگٹن پوسٹ کا جو ایک سروے ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ کے سادہ سروے کے مطابق 61% امریکی یہودیوں نے اسرائیلی پالیسیوں کو جنگی جرائم جبکہ 39% نے اسے نسل کشی قرار دیا ہے۔ 68% نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت کو منفی درجہ دیا۔ تقریباً نصف یعنی 48% یہودی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے خلاف ہیں۔ مجموعی طور پر 60% امریکی شہری اسرائیلی اقدامات کے خلاف ہیں جبکہ صرف 32% ان کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں ہونے والے ایک تازہ سروے کے مطابق 57% شہریوں نے اسرائیل پر روس جیسی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ 53% عوام کے خیال میں حکومت کو ان کمپنیوں سے تجارت بند کرنی چاہیے جو غزہ یا مغربی کنارے پر قبضے میں ملوث ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے عالمی سطح پر حمایت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے نا ناظرین۔ کیوں زیادتیاں کی گئی ہیں، جوانوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، بھائی کیوں، کس لیے یہ کیا تم خدا بن گئے ہو؟ کیا یہ خدائی طاقت تمہارے اندر آ گئی ہے؟ تم نسل کشی کی طرف چل پڑے ہو، تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں رہا اب کیا لڑائی ہے تمہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ابراہم اکارڈ کی طرف آ جائیں، تو وہ کیا ہے ابراہم اکارڈ؟ ابراہم اکارڈ سارے مل کے مذاہب کٹھے بیٹھیں گے، آپ مارے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کس حد تک جرائم کیے ہیں۔ آج امریکن جو جیوز ہیں اور آسٹریلوی ان ساروں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل غلطی پر ہے۔ ناظرین میں نے ایک شو میں کہا تھا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ کہا گیا تھا پرائم منسٹر کو کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، گین بھی تو ہو رہا ہے۔ تو یعنی کس چیز کا گین ہو رہا ہے؟ صرف پیسے آ رہے ہیں، پیسے تو ان فیملیز کو مل رہے ہیں، گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، گورنمنٹ کا فائدہ کہاں ہے؟ ناظرین آج کی ایک بڑی اہم خبر تھی، میں بتا رہا ہوں کہ 50 سے 60% جو ڈاکٹر ہیں وہ ملک چھوڑ کے آئرلینڈ جا رہے ہیں، چونکہ آئرلینڈ میں انہیں 5000 یورو تنخواہ ملتی ہے۔ پاکستان میں تو ان کو 50,000 روپے بھی تنخواہ نہیں ملتی، اور وہاں پہ وہ جا رہے ہیں۔ یعنی کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر بننے کے اوپر کم از کم 1 کروڑ سوا کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کی اور اساتذہ کی محنت شامل ہوتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان میں جابس نہیں ہیں۔ قائمہ کمیٹی ہیلتھ کو انوشا رحمان نے یہ واضح کیا، بتایا کہ 50 سے 60% ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ اگر ناظرین 50، 60% اور 70% ڈاکٹرز ملک سے باہر جانا شروع ہو جائیں گے تو اپنے ملک میں صحت کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ یعنی پہلے ڈاکٹر تو پرانے ہو کے بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر کوئی 70-75 سال کا وہ پھر بھی پریکٹس کر رہا ہوا بیٹھا، لیکن جو نیا خون آ رہا ہے، نئے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، یہ اگر سارے کے سارے ملک سے باہر چلے گئے تو ہمارے ملک کے ہاسپٹل ناپید ہو جائیں گے۔ کس سلسلے میں؟ ڈاکٹرز کے سلسلے میں ناپید ہو جائیں گے، اور پھر مرضیں بڑھیں گی، مریض بڑھیں گے، ڈاکٹرز نہیں ہوں گے۔ میری گورنمنٹ سے استدعا ہے کہ جس طرح یہ ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں ان کو روکا جائے اور ان کے لیے ملازمتیں فراہم کی جائیں تاکہ یہ ملک سے باہر نہ جائیں۔ اب ملک سے باہر جانا اب ناظرین ایک اور چیز بھی ہے، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بچوں بہن بھائیوں سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، صرف پیسے کے لیے، چونکہ زندہ رہنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنے تمام برینز، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو کہا بھائی تم لوگ چلے جاؤ، ہمارے پاس تو جابز نہیں ہیں۔ تو پھر حکومت ہی چھوڑ دیں۔ پھر کیوں کرتے ہیں حکومت آپ؟ جب آپ کے پاس جابز نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ باہر کے ملک کے جو کمپنیز آئی تھیں وہ بھی اپنا بوریا بستر سنبھال کر وہ بھی چلی گئی، انہوں نے لپیٹا اپنا بوریا بستر اور چلے گئے۔ اب پاکستان میں صرف اس گورنمنٹ کے جو ایم پی ایز ہیں یا منسٹرز ہیں انہوں نے رہنا ہے، باقی سب کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ ناظرین اس ضمن میں ایک عرض کرتا چلوں کہ 22,000 ڈاکٹرز سالانہ تیار ہوتے ہیں اور 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی۔ اگر یہ 22 کے 22,000 ہی چلے گئے ملک سے یہ تمام ڈاکٹرز، تو پھر پاکستان میں کیا رہ جائے گا؟ کہاں ہاسپٹلز میں ہمیں جو ڈاکٹرز، اب بڑے پروفیسر تو آتے ہی نہیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو چند منٹ کے لیے راؤنڈ پہ آتے ہیں۔ اور یہ جو نوجوان ڈاکٹر ہیں اگر ان کو ملازمتیں نہ ملیں اور ملازمتیں نہ دی گئیں تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے اندر نہ انجینئر ہوگا نہ ڈاکٹر ہوگا، اور پھر فیصلہ ناظرین آپ کو ہی کرنا ہے
کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. میں نے تو گورنمنٹ کو کہہ دیا ہے, مہربانی فرمائیں اور ان ڈاکٹرز کو باہر جانے سے روکیں. ناظرین, آج تک کی جو صورتحال تھی وہ امین میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. میری وہی ریکویسٹ, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.